जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज इमरान खान साहब का सबसे बड़ा केस जो था, जिसको पावरफुल समझा जा रहा था और खान साहब के लिए बड़ी उसकी खतरे की घंटी थी और इस पे बड़ा वक्त लगा था, टाइम लगा था। बहुत सारे अहम गवाहान जो हैं वो उसमें इकट्ठे किए गए थे। प्रोसिक्यूशन ने अपने तय केस उन्होंने साबित कर दिया था और खान साहब को एक लंबी तगड़ी और उनको शामुद कुरैशी साहब को सज़ा दी गई थी। और ये समझा जा रहा था कि अब तक का जितने भी खान साहब के केसेस बने हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें ह्यूमन उसमें गवाही शामिल है, एविडेंसेस शामिल हैं, तो यही केस है। और खान साहब के लिए इससे बचना जो है वो मुश्किल होगा। और मैं खुद भी कहूँ, अगर मुझसे अगर आप उस पर ज़ाती राय पूछें, तो मैंने भी वो जो जज साहब का केस था जो उन्होंने जेल में ट्रायल किया था अबू हसनात साहब का, मैंने भी पढ़ा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो मुझे भी ये लगा था कि बहुत सा उन्होंने उसको मेहनत करके पावरफुल उन्होंने जजमेंट लिखी। हमारे आपको तो जजमेंट्स पढ़ने का सिर्फ वो रेलिवेंट लोग जो हैं या वकील साहबान या जिन्होंने जाके ये केस को सेलिब्रेट करना हो, विक्ट्री का निशान बनाने हो, या मोस्टली जो हारी हुई पार्टी होती है, लूज़र जो होती है, लूज़ करने वाली पार्टी, उनके वकील या उनके हमदर्द जो है वो केस को पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से फलाह ढूंढे जाए, उसमें फ्लास जो है ना वो ढूंढे जाए। सो मैंने भी पढ़ा था, जर्नलिस्ट और भी तो हमारे साथी दोस्तों ने पढ़ा होता, तो मुझे उस वक्त लगा था कि इसमें खासी इसमें जान है उसमें जजमेंट में, और बड़ा मुश्किल होगा इनके डिफेंस के लिए, इमरान खान साहब वकीलों के लिए को किसी उसमें हायर कोर्ट में जाकर इसको रिवर्स करा सकेंगे। बहरहाल वो अपनी चीज़ें अपनी अपनी जजमेंट होती, मेरी अपनी थी, आपकी अपनी थी, किसी और की होगी। अदालत अब उन तमाम वो जितने भी पॉइंट्स है उनसे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया और उसको उन्होंने वो केस जो है उसमें खान साहब को और शामुद कुरैशी साहब को उन्होंने बरी कर दिया, जिस पे बताया ये जा रहा है कि अभी तक हुकूमत या हायर अथॉरिटीज़ जो है वो फैसला नहीं कर पा रही कि इसको हमने चैलेंज करना है या नहीं करना सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ख्याल है डेफिनेटली तौर पर हुकूमत जो है इसको चैलेंज करेगी, तो इसको यहाँ पर आके नहीं छोड़ेंगे। एक तो इस पर बड़ा तफसील से बात करेंगे कि खान साहब का ये जो केस है बाकी केसेस पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा। और उनके फॉलोअर जो है वो पिछले कुछ अर्से, खुद खान साहब भी हैं, उनको भी लगता था कि उनके लिए लंबा ट्रायल, लंबी जेल उनके लिए शायद उनका मुकद्दर है और वो इतना जल्दी बहर वो नहीं आ सकेंगे। तो वाकई ऐसे है। और ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ से बहुत सारा समझा जाता था इस्टेब्लिशमेंट का, एजेंसीज़ का एक होल्ड है, और जो वहाँ से बगावत हुई, कू हुई, दूसरे लफ्ज़ों में अच्छे जज साहबान वहाँ पर खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर हमने देखा कि जस्टिस अतर मनीला साहब जो वहाँ से हाई कोर्ट से ही प्रमोट होकर या एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो उन्होंने भी वहाँ पे एक टफ टाइम दिया काजी फैज़ ईसा साहब को इमरान खान साहब की लाइव कवरेज कराने में, या उनको यहाँ पर बुलाने में कि उनको हमें मौका देना चाहिए। तो जस्टिस अतर मनीला साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। फिर ये कहना जनाब कि इनको लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तो भी उन पर एक अगेन उन्होंने स्टैंड लिया। सो ओवरऑल आप देखें तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के 7 जजेज़ हैं, वो इस वक्त एक तरह की सुप्रीम कोर्ट हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इनके खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है अदरवाइज़ जितना उनको डिमोलिश किया गया, जितने सारे स्टेप्स लिए गए, तो वो बड़ी हद तक तकरीबन वो ठीक है, लोगों के हद उसमें होगी, वोट बैंक भी होगा, मशहूर भी होंगे, पॉपुलर भी होंगे, वो सारे कुछ होंगे, लेकिन ऑन पेपर जो है वो डिमोलिश ख़त्म हो चुकी थी। तो इन 7 जज ज़बान की वजह से वो लगता है कि पार्टी जो है दोबारा अभी वो रिवाइव कर रही है, स्पेशली इमरान खान साहब जो है ना वो इस पर रिवाइव कर रहे हैं। और साथ में जो एक अब इसका क्या मतलब है, क्या खान साहब बाहर आने वाले हैं? इस बाहर आने वाली चीज़ से जो मुझे याद आता है, बहुत से लोग आजकल मुझे पूछ रहे हैं, पूरा महीना उन्होंने पूछ रखा, 10-12 मई तक तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेजेस करना शुरू हो गए, इवन कमेंट्स करना, आते जाते दोस्त यार भी हैं और बड़े बड़े सीनियर लोग हैं। वॉज अ बिट मतलब अमेज्ड एज वेल कि इतने सारे लोग जो है ना वो इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। वो ये था प्रोफेसर गनी साहब जो हमारे दोस्त, उन्होंने जो आपको याद होगा उन्होंने जो उसमें कहा था, उन्होंने अप्रैल में कहा था कि खान साहब जो हैं ये मई का महीना जो उनके लिए आ रहा है ना, बड़ा उनके लिए खुशियाँ ला रहा है या उनके लिए रिलीफ ला रहा है। और उन्होंने तो डेट्स भी दे दी थी, 8 मई से लेकर 12 मई के दरमियान। वो कह रहे थे कुछ ऐसे सितारों की दुनिया जो है ना अपीवल्स होने वाली इन फेवर ऑफ इमरान खान साहब, अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब के। वो इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा भी हो जाएंगे और उनको दोबारा इक़्तिदार मिलता भी नज़र आ रहा है, पावर में भी वापस आ रहे हैं। तो इससे बड़ी मतलब हैरान कौन सी बात थी। मैंने खुद भी प्रोफेसर साहब से उस वक्त आपने सुना होगा, पढ़ी हुई है वो, मैं कहा सर जी कोई अक्ल नहीं मान रही, कोई रैशनल
پرسنل بنیادوں پہ یہ چیز نہیں ہو رہی. لوگ مجھے بھی کہیں گے کہ یار کوئی آپ بھی مطلب لگتے تو اچھے خاصے بندے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہیں اسٹرالوجی میں, تو سیارہ اس میں شناسی میں, اور پروفیسر صاحب مطلب کہہ رہے ہیں 10-15 دنوں میں پاکستان میں پتہ نہیں کایا پلٹنے والی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والی ہے. تو میں نے بھی کہا پروفیسر صاحب کو, میں کہا سر جی ہاتھ تھولا رکھو, اس طرح کی پیشین گوئیاں جو ہیں یہ میک اور بریک ہوتے ہیں, کسی بھی اسٹرالوجر کو بہت اوپر لے جاتی ہے. ایک آدھی ہوتی ہے یہ پیشین گوئی, ویسے میں نے یہ دیکھا اسٹرالوجر جتنے میں تھوڑا سا جانتا ہوں یا میں فالو کرتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں, ایک آدھی ان کی سچی نکل آتی ہے تو پھر اس کے بعد بلے بلے. پروفیسر صاحب کے خیر کریڈٹ پہ بہت ساری ہیں جو سچی نکلیں, آئی مت سے جانتا بھی ہوں میں ان کو ذاتی طور پر بڑے عرصے سے. سو میں نے کہا میں کہ مرشد یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ابھی 15 دنوں میں آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ نئے کیسز بنا رہی ہے, وہ ان پہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, وہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تقریریں کر رہی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, کور کمانڈرز میٹنگ ہو رہی ہیں, نئے نئے کیس بن رہے ہیں اور نئی سزائیں ہونے والی ہیں. آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کہ یہ خان صاحب تو بہر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں کیا کروں, میں تو جو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ خان صاحب کی دی گئی ہے میں تو اس کے مطابق ہی بتا رہا ہوں. بلکہ انہوں نے نام بھی لیا ہمارے انتہائی محترم دوست ہارون رشید صاحب, کہ انہوں نے مجھے ڈیٹ آف برتھ لے کر دی تھی عمران خان صاحب کی. اور ہارون رشید صاحب اس لیے زیادہ کریڈیبل ہیں کہ ان کی بڑی پرانی دوستی رہی ہے خان صاحب سے, لہٰذا ان کے پاس اگر ڈیٹ آف برتھ تھی اور انہوں نے دی پروفیسر صاحب کو تو بالکل تو ٹھیک ہے, مطلب ڈیٹ آف برتھ ہونی چاہیے. ہوتا سارا ریڈنگ کا سسٹم ہے. اسٹرالوجی از آل اباؤٹ ریڈنگ سٹارز اور سٹارز کی موومنٹ, آپ کی پیدائش کہاں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, کون کون سے گھر میں کون کون سا آپ کا سیارہ لگا ہوا ہے, خوش بختی کا, بد بختی کا, بچوں کا, فیملی کا, کمیونیکیشن کا, رائز کا, مستقبل. ایک مطلب ایک پورے کا پورا آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ یہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جو بھی زیچہ بنتا ہے, زیچہ کہہ لیں, یا جو بھی آپ کی پریڈکشنز ہونی ہو, تو پھر آپ نے اس کو بیٹھ کے ایک اس کو ریڈنگ کرنی. میری یہ انڈرسٹینڈ ہے کہ اسٹرالوجی کے بارے میں اٹس آل اباؤٹ ریڈنگ. یہ فیکٹس وہی ہوتے ہیں, ڈیٹ آف برتھ بھی تو وہی ہے نا, سیارے بھی وہی ہیں, گھر بھی وہی ہیں. اب آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے کون کون سا سیارہ کس کس اس میں موو کرے گا, موومنٹ کرے گا, تو اس بندے کی زندگی میں کیا کیا آسانیاں آئیں گی یا مشکلیں ہوں گی. اٹس اباؤٹ دا ریڈنگ. بعض اوقات کی ریڈنگ جو ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کیلکولیشن میں آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بہت سارا فرق پڑ جاتا ہوتا ہے. تو میں نے بھی یہ ان کو قبلہ مرشد کو, ان کو غنی صاحب کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ سر چلو بندہ تھوڑا سا ایک سافٹ ایک وہ کر دیتا ہے, طریقے سے کہہ دیتا ہے کہ امکان ہے, پاسبلٹیز ہے, کہ اگلے 2-3 مہینے کہہ دیتا ہے نا بندہ, چلیں 2-3 مہینوں میں کچھ ہو سکتا ہے یا کوئی ان کے لیے ایزی چیزیں ہوں گی. لیکن پھر ہم نے دیکھا تو لیکن پروفیسر صاحب نے کہا جناب کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو مطلب ہے ڈیٹ آف برتھ میں کوئی ایشو تھا, کوئی پرابلم تھا, کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, یا ٹائم آف برتھ سم ٹائم, وہ بھی ٹائم آف برتھ بھی بڑا اگر ایکوریٹ لینا ہو وہ بھی ٹائم آف برتھ بھی بڑا اس میں رول پلے کرتا ہے. تو میں نے انہیں ایسا ایسا کہا, تو میں کہ سر جی یہ, تو انہوں نے کہا پھر تو ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا وہ پھر کوشچنبل ہو جائے گی. تو میں کہ سر یہ پہلے بھی تو خان صاحب کے بارے میں آپ نے پیشین گوئیاں جو کی تھیں وہ اسی ڈیٹ آف برتھ کی بنیاد پہ کی تھیں اگر. اور دوسرا اسٹرالوجر کو پتہ لگ جاتا ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ میں اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں پچھلے واقعات سے, کہیں نہ کہیں پہ وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کہ اس میں کنٹراڈکشنز آ رہی ہیں, یہ چیزیں نہیں مل پا رہی. بٹ اینی وے پروفیسر صاحب کو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جی پروفیسر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں جناب, ان سے پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ بھائی صاحب کہ واٹ وینٹ رانگ, کہ کیا ہوا اس کے پیشین گوئی, کیونکہ بہت سارے لوگ بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے. اس کی وجہ پروفیسر صاحب کی کریڈیبلٹی بھی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں کہتے رہے ہیں, جو لوگ جن پہ یقین رکھتے ہیں ان سینس کہ ان کے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ریلیف تو ملا ہے. یا تو وہ یہ کہتے نا, یہ پروفیسر صاحب میری ریڈ ہے کہ پروفیسر صاحب آئی ہوپ کہ وہ ویڈیو نہیں دیکھتے, ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیف ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے مئی سے. وہی والی بات ہے, سارا یہ لفظوں کا کھیل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مئی جو ہی شروع ہوگا یا 8-10 مئی سے خان صاحب کے لیے ریلیف آنا شروع ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا ریلیف ملے بھی ہیں, مئی میں چیزیں ان کے لیے آسان بھی ہیں. سپریم کورٹ میں ان کی اپیرنس ہوئی ہے, وہاں پہ ان کو سنا گیا ہے, ان کا کیس لگا ہے, لائیو لنک پر ہیں. سو یہ چیزیں تو جو پہلے وہ آپ سوچ نہیں سکتی تھی. پھر خان صاحب نے آرٹیکلس بھی لکھے, پھر ایک نئے سرے سے ان کا مومنٹم ایک گیدرنگ بھی ان کے لیے ہوئی ہے. ابھی پھر ہم یہ دیکھ لیں خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں دیگر ان میں ان کے کیسز آ رہے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے ان کے حامیوں کو ان کو ریلیف مل سکتا ہے. سب سے بڑا تو آج ریلیف ملا ہے, جیسے میں نے کہا اس کا یہ سائفر والا,
سو میرا خیال پروفیسر صاحب کو اس طرح بات کرنی چاہیے تھی کہ مئی کے مہینے سے خان صاحب کو بہت سارے بڑے بڑے ریلیف جو ہے نا وہ ملنے شروع ہو جائیں گے، تاکہ بین رہتا ہے نا بندہ. اب اس کے بعد سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے پروفیسر صاحب کدھر ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے بات کریں گے جناب، ان کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی ان کا کوئی منت ترلا کرتے ہیں. میں ویٹ کر رہا تھا کہ مئی کا مہینہ گزر جائے تاکہ اس کے بعد ایک ہی دفعہ آگے پیچھے کچھ دن تو ہو ہی جاتا ہے نا، آپ لوگ بھی بڑے بے صبرے ہیں کہ بس دیر نہ لگے اور کچھ نہ کچھ اس پہ لگ جائے. سو بہرحال آپ وہ کہہ بھی سکتے ہیں پروفیسر صاحب، اور کہ دیکھیں جناب کہ ایسا ایسا خان صاحب کا اتنا بڑا کیس تھا سائفر کا، وہ ختم ہو گیا، مین رکاوٹ تو اس میں تھی اور ان کو یہ سزائیں ہوئی تھیں، باقی کیسز کو اتنے بڑے ان کا خیال ہے اہم نہیں ہے. عدت والا کیس جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی اور جج صاحب کے پاس چلا گیا. سو لگتا یہ ہے کہ میری ریڈنگ ہے کہ خان صاحب کی ابھی یہ مشکلیں اتنا آسان نہیں ہوگی، بات سوائے اس کے کہ سائفر کیس جو ہے نا وہ انہوں نے وہ بلڈوز ہوا ہے، ڈیمالش ہوا ہے. نو کمنگ ٹو دا اس کے سائفر کیس کی طرف، کہ سائفر کیس میں کیا ہوا ہے. اب سائفر صاحب ظاہر ہے اس میں 2-3 بڑے اس میں چیزیں تھیں. ایک تو سائفر کا جو مین کیس تھا وہ یہ تھا کہ ان کو خان صاحب کو کاپی جو دی گئی تھی وہ انہوں نے گم کر دی ہے. اور یہ بات اب 3 بڑے گواہ تھے ان کے پاس، پراسیکیوشن کے پاس. ایک تو وعدہ معاف گواہ کہہ لیں، اعظم خان صاحب تھے جو پرنسپل سیکریٹری تھے، پھر اسد مجید صاحب تھے جنہوں نے وہ سائفر لکھا تھا، پھر یہاں پہ جو یہ فورن سیکریٹری صاحب تھے، سہیل صاحب تھے میرا خیال ہے اگر ریممبر کریکٹلی، وہ تھے. تو ان کے بیانات میں نے پڑھے تھے تینوں کے، انہوں نے جو لکھ کر اس میں دیے تھے، اور تینوں ایک ہی اس پہ نقطے پہ آ رہے تھے جو خان صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ جا رہی تھیں، وہ چیزیں جا رہی تھیں. اب تینوں جو ہے گریڈ 22 کے آفیسر سے، یہ ذہن میں رکھیں، اور ایک اگر ڈی ایم جی کے تھے تو 2 فارن سروس کے تھے، اور عام لوگ بھی نہیں تھے، دونوں فارن سیکریٹریز ہیں. بعد میں اسد مجید صاحب فارن سیکریٹری لگے، اور سہیل صاحب جو ان سے پہلے تھے وہ بھی ان سے فارن سیکریٹری تھے. پھر جیسے میں نے کہا گریڈ 22 میں اعظم خان صاحب بیٹھے تھے. سو اس سے بڑے پراسیکیوشن کے نزدیک وٹنسز تو نہیں ہو سکتے تھے کہ جو انہوں نے پیش کیے تھے عدالت کے سامنے وہاں پر. اب اس میں اعظم خان صاحب نے جو گواہی دی تھی، جو پہلے شروع میں ان کے لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوئے تھے اور ان کی کمر ٹھوکی تھی کہ جناب کہ انہوں نے سارا کیس جو ہے نا پراسیکیوشن کا جیل میں جب ٹرائل ہو رہا تھا انہوں نے ڈیمالش کر دیا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، ویڈیو پڑی ہوگی، میں نے کہا نہیں وہ جو ہمارے دوست وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں وہ بات سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیس ڈیمالش نہیں ہوا وہاں پہ. میں اس کی بات کروں، پھر کہہ رہا ہوں جو جیل میں ٹرائل ہوا تھا جب اعظم خان صاحب آئے تھے، ان کو پراسیکیوشن کا ایک ہی نقطہ تھا کہ خان صاحب سے سائفر کی کاپی گم ہوئی گئی ہے، اور سائفر کی کاپی گم ہونے کا بھی اتنی ہی سزا تھی جتنی ان کو دی گئی تھی. وہ شیئر کرنا یا ڈی کلاسیفائی کرنا، لوگوں کو دکھانا، دیٹس واز ڈفرینٹ چیز. وہ تو اس پہ اعظم خان صاحب نے وہ گواہی دی تھی. انہوں نے کہا میں نے خان صاحب کو کاپی دی تھی اور پھر بعد میں نے خان صاحب سے مانگی تو انہوں نے کہا یار مجھ سے گم ہو گئی، اور میں نے 11 اپریل تک میں رہا اور 11 اپریل تک وہاں پر وہ خان صاحب نے کاپی واپس نہیں کی. سو دیٹ واز یہ وٹنس تھا ان کے نزدیک، پراسیکیوشن کے نزدیک. ایسے انہوں اسد مجید صاحب کا اگر بیان پڑھیں جنہوں نے لکھا تھا سائفر، انہوں نے کہا خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے کہیں نہیں لکھا تھا کوئی سازش ہوئی ہے، کنسپیریسی ہوئی ہے اور یہ ان کی حکومت کے خلاف یہ تھریٹ کیا گیا. کیونکہ خان صاحب کا بیان ہے 2 چیزوں پہ تھا کہ امریکن سے تھریٹ کیا اور انہوں نے کہا اور یہ سازش کی گئی ہے، مطلب ہے ایک کنسپیریسی. اس پہ اسد مجید صاحب نے دونوں چیزوں سے انکار کیا، انہوں نے کہا نہ تھریٹ تھی نہ سازش تھی. اب وہ بھی خان صاحب کا نیریٹو تھا، وہ ان کے اگینسٹ گیا اس میں، اور انہوں نے عدالت میں گواہی بھی دی. پھر وہاں پہ سہیل صاحب جو ہیں انہوں نے یہی چیز بتائی، جی میں نے بھی منع کیا کہ جناب آپ ان چیزوں کو اوپن نہ کریں، ان چیزوں کو سامنے لے کر نہ آئیں اور اس کو کلاسیفائڈ رہنے دیں، ہمیں نقصان ہوگا. اچھا یہ بھی تھا کہ ہمارے ملکوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اسد مجید صاحب کا بھی اور پھر میرے خیال سہیل صاحب کا بھی، کہ امریکن ایک بڑی سپر پاور ہے اور ہمیں اس طرح ان سے کلائش لے کر اس طرح پبلکلی بیشنگ کرنے سے پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ہلٹ ہوں گے اور ہمیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. سو اور پھر انہوں نے بنی گالا میں انہوں نے بلایا انہیں کو، یہ فارن سیکریٹری کو، جہاں پہ اعظم خان صاحب نے اپنے وہ لیے تھے، نوٹس لیے تھے، ساری چیزیں لی تھی اور پھر آپ کے سامنے ساری چیزیں. اب وہ ان بیسس پہ کیا گیا تھا. خان صاحب اور ان کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں جو مین چیز تھی کہ جناب انہوں نے فیئر ٹرائل نہیں کیا، جو 10A کے تحت ایک ہوتا ہے کہ ہر بندے کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت دیا جائے، تو وہ بڑی جلدی کی گئی. جتنے اگر پراسیکیوشن کے وٹنس یا دیگر وہ 26 تھے سم تھنگ، ان تمام لوگوں کو ایک ہی دفعہ 1 ہی گھنٹے میں 2-4 گھنٹے میں جیل میں راتوں رات بھگتا دیا گیا. اتنی جلدی کیا تھی، اتنا آپ کو اپنی اتنی کیا پڑی ہوئی تھی. سو یہ چیزیں تھیں انہوں نے ان کے سامنے عدالت کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ پراسیکیوشن یہ فیل کر رہی تھی کہ شاید یہ کیس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹرائل پورا ڈیو پروسیس نہیں ہوا تو آپ اس کو ریوالٹ بیٹ کر دیں کہ اس کو دوبارہ ٹرائل کیا جائے. وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ان کی مطلب توقع کے اگینسٹ فیصلہ آیا ہے کہ اس کو وہ کر دیں گے، بری کر دیا جائے گا خان صاحب کو. بہرحال وہ
اس کو یہ حکومت لائک کرے نہ کرے، خان صاحب نے ایک بڑا سکور تو کیا ہے، ان کے حامیوں کو ایک بڑی ان کو سپورٹ ملے گی۔ اب اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے دوبارہ سزائیں جو ہیں وہ افیکٹو ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، آگے نئے کیس بنا رہے ہیں۔ خان صاحب کا مستقبل کیا ہے کہ ایک کیس سے چھوٹتے ہیں، کسی میں ضمانت ہوتی ہے تو نیا کیس بن جاتا ہے، کبھی اب سزائیں ہو جاتی ہیں، کسی اور میں گرفتاری بڑھ جاتی ہے۔ ابھی وہ میرا خیال ایف آئی اے پہنچی ہوئی ہے ان پہ سائبر کرائمز کے حوالے سے، وہ ان پہ کیس جو ہے وہ اس نے ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، خان صاحب کے حامیوں کے لیے اور ان اپنے لیے تو ایک بڑی خبر ہے کہ وقتی طور پر ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے، وی ول فالو اٹ۔